न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हमजा शेयर कर रहे हैं। हमजा कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। मैं और मेरे मामू का बेटा हम लोग उनके घर से वापस आ रहे थे। हम लोगों का घर एक टाउन और उनका घर दूसरे टाउन में था। तकरीबन हमारे और उनके घर में बाइक पर भी आते जाते आधा घंटा लग जाता था। सख्त सर्दी की रातें थी। मैंने अपने कज़न को लिया और हम लोग दोनों मिलकर बाइक पर हम लोगों के घर की तरफ आ रहे थे। ठंड इस हद तक थी कि बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था। हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। मेरे कज़न ने मुझे ये कहा कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, उस तरफ से चलते हैं। उस तरफ बहुत जल्दी हम लोग तुम्हारे घर के टाउन की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर रास्ते का पता है तो चलो चलते हैं। उसने वो शॉर्टकट पेपर पर जैसे ही बाइक डाला, वो बड़ा एक अजीब सा रास्ता था। तंग सी सड़क थी, थोड़ी सी जैसे टूटी फूटी सड़क थी। उस रास्ते को देखकर भी महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर बहुत कम लोगों की आमदोरफ्त है। एक तो वहां पर जगह जगह पर पत्थर थे, दूसरा वहां पर बहुत ज्यादा सड़क भी खराब थी। बड़ी मुश्किल से वो बाइक चला रहा था, अंधेरा और वहां पर गड्ढे जगह जगह पर सड़क में। मैंने उसे कहा कि इससे बेहतर तो हम लोग वहीं पर थे, तो रास्ता ही बड़ा खराब है। अब आगे जाकर रास्ता इस हद तक खराब हो गया कि बाइक चलाना मुश्किल था। हमें बाइक से उतरकर बाइक को साथ ले जाना पड़ रहा था। मैं उसको बार बार डांट रहा था कि किस रास्ते पर ले आए हो, आप वापिस भी नहीं जा सकते। हम दोनों पैदल चल रहे थे और मोटरसाइकिल को साथ लेकर जा रहे थे। जो ही हम लोग थोड़े आगे गए, हमें ऐसी आवाज आई जिस तरह से बहुत ज्यादा औरतें हैं और वो चीखें मार रही हैं। चीखों की आवाजें इस हद तक खौफनाक थी कि जैसे पता नहीं हो ही क्या रहा है। जैसे बेतहाशा औरतें हैं, बच्चे हैं, फिजा में उनके चीखों पुकार गूंज रहे थे। मैंने से कहा कि ये आवाजें सुन रहे हो, ये कहाँ से आ रही है? उसने ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। इस तरफ तो कोई आबादी नहीं है, वीराने हैं और कुछ भी नहीं है। मैं 2-4 बार इस रास्ते से जा चुका हूँ और तुम लोगों के घर ही गया था। मैंने उससे ये कहा कि मुझे तो अब बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है, कहीं भी कोई जानवर ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो जो हम लोगों के ऊपर हमला कर दे। उसने कहा डरने की जरूरत नहीं है, आवाजें दूर से आ रही है। जैसे हम लोग उस तंग सी सड़क पर गुजर रहे थे, आवाजें पास से पास तर होती जा रही थी। यहाँ तक कि यूं लग रहा था आवाजों के बिल्कुल हम लोग पास पहुंच गए हैं। मेरी तो धड़कन बहुत तेज हो गई और मैंने उससे ये कहा कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, रुक जाओ जरा। उसने कहा कि चलो जरा देखते हैं कि आवाजें आ कहाँ से रही है, क्योंकि अब तो हम इन आवाजों के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। हम दोनों के पास मोबाइल थे, मोबाइल निकाले, टॉर्च ऑन की। टॉर्च की मदद से जो ही हम लोग उन झाड़ियों में, उन दरख्तों में अंदर झांक कर देखने लगे, इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि हम उस और जा सकते जहां से आवाजें आ रही थी। तो जब हम लोगों ने लाइट की मदद से देखना चाहा तो क्या देखते हैं, जिस तरह से एक बहुत बड़ी कोई कब्रनुमा जगह थी। कोई पता नहीं अब वो कब्र थी, वो क्या था, कोई मकबरा था, कोई कब्र थी या कोई कब्र की जैसी कोई जगह थी, क्योंकि कब्र इतनी बड़ी नहीं होती। वो उसकी शेप कब्र जैसी ही थी और बहुत बड़ी थी। वहां पर 7 से 8 औरतें हैं, बहुत कदावर कद की, और वो उसके आसपास जैसे चक्कर काट रही है। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से मंजर देखा और वो मुंह आसमान की तरफ करके आवाजें निकालती है। हम लोग तो ऐसे जैसे एकदम वहां पर जैम हो गए, हम लोग इतना डर गए। मेरा कजन कहता है ये कोई इंसान नहीं लग रही, पीछे हट जाओ। जैसे हम लोग पीछे हटे, मेरी तो एकदम खौफ से चीख निकल गई कि ये है क्या भला। तभी एकदम से हम लोगों को अपनी बैक साइड से आवाज आई जिस तरह से कोई औरत है और वो बड़े गुस्से से बोली है, और हमें जैसे उसने डांटा है, जैसे जैसे वो गुस्से से कहता है, लेकिन वो जुबान कोई और थी, हमें समझ में नहीं आया। पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था।
میرا کزن کہتا ہے نکلو یہاں سے. ہم لوگوں نے بائک لیا. ہم لوگ اب وہ گڑوں کی بھی ہمیں ٹینشن نہیں رہی. ہم لوگوں نے بس جیسے میں نے پیچھے سے بائک کو پکڑا تھا اس نے آگے سے ہم لوگ ان کو لے جا رہے تھے بائک کو آگے. تبھی ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے ہمارے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے. ہم لوگ چل رہے ہیں بامشکل چل رہے ہیں اور وہاں پر جیسے کوئی بھاگ رہا ہے اور ان عورتوں کی چیخوں پکار اسی طرح سے گونج رہے ہیں. پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. میرے کزن نے کہا کہ ادھر کرسی پڑھو اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھو, یہ جنات ہیں شاید جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ یہاں پر کیا ہے, مجھے تو نہیں پتا اس جگہ کے بارے میں. میں نے یہ چیز پہلے نہیں دیکھی یہاں پر, یہ جو قبر نما کوئی جگہ بنی ہوئی ہے. میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں آج بچتے بھی ہیں یا نہیں, پتہ نہیں تم کس طرف مجھے لے آئے ہو. تبھی ہم لوگ جب آگے نکلے تو تھوڑی سی سڑک جو تھی وہ نارمل ہوئی, یعنی وہ گڑھے کم ہو گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سڑک کے درمیان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کچھ ہی فاصلے پر. میں نے کہا کہ بھی کیا ہے, یہ سامنے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے. جو ہی ہم لوگ ابھی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے, وہاں سے پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی تھی اور آگے بھی یہ سب ہو رہا تھا. تبھی اس نے سر اٹھایا جیسے کوئی گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. وہ کیا بھیانک مخلوق تھی. اس کے سر کے اوپر ایسے تھا جس طرح سے باقاعدہ بے تحاشا سینگ ہے, اور وہ ایک عجیب و غریب طرح سے ان سینگوں کا, جیسے کوئی لمبے کوئی چھوٹے, ایسے اس کے سر پر سینگ تھے اور آنکھیں جیسے انگارے دہک رہے ہیں آنکھوں میں, اور وہ بالکل ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ بیٹھے ہوئے انداز میں اس نے چلنا شروع کر دیا. اب وہ بیٹھی ہوئی تھی یا وہ ریگ رہی تھی یا اس کا قد اتنا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی. ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لوگ کریں کیا. ہم نے بائک وہیں پر پھینکا. اس طرف جو جگہ تھی, ایک تو جس طرح وہ عورتیں ہم نے دیکھی تھی اور ایک دوسری طرف ایک میدان سا تھا, ہم نے اس میں بھاگنا شروع کر دیا. پتہ نہیں ہم لوگوں کا جس طرح منہ آیا ہم لوگ بھاگتے گئے بھاگتے گئے بھاگتے گئے آگے گئے. تو ایک جگہ سی تھی, وہاں پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. ان آدمیوں نے دیکھا کہ بندے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, شور بجاتے ہوئے آ رہے ہیں. پہلے انہیں لگا کہ ہم کوئی چور ڈاکو ہیں. ان لوگوں نے ڈنڈے اٹھا لیے ہمیں مارنے کے لیے. ہم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ ہمیں مارو مت, ہم لوگ مصیبت زدہ ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ تو مدد کے لیے بھاگ رہے ہیں, ان لوگوں نے ہمیں پکڑا, ادھر بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ کون ہو تم, ادھر کدھر سے تم لوگ آ رہے ہو ویرانوں سے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم فلاں فلاں کالونی کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگ اس راستے سے جا رہے تھے, وہ جو ایک سڑک خراب سی ہے اور آگے جا کر وہ مین روڈ سے لگتی ہے. تو وہاں پر ہم لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے. عجیب و غریب عورتیں ہیں اور وہ ایک قبر نما جگہ کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے, اور ہم نے ان کو سڑک پر بھی بیٹھے دیکھا ہے اور ایک ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی. اس نے یہ کہا کہ کوئی تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو, یا تم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں آج بچا لی ہے. جس جگہ سے تم لوگ ہو کر آ رہے ہو وہ پورا راستہ بے تحاشا آسیب زدہ ہے, اور جس جگہ کو تم دیکھ رہے تھے جو تم قبر نما جگہ کہہ رہے ہو وہ جگہ مشہور ہے. وہ ایک جیسے چڑیلوں کی کوئی بستی کہہ لو, چڑیلوں کا کوئی جیسے کوئی ٹکانہ کہہ لو, وہ باقاعدہ وہاں پر مشہور ہے چڑیلوں کا ڈیرا. اس جگہ پر بے تحاشا چڑیلے ہیں, اور وہ جو قبر نما جگہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کسی جادوگر کی جگہ ہے. اس جادوگر نے 7 چڑیلوں کو قید کیا تھا اپنے جادو کے ذریعے. تو جب 7ویں چڑیل کو اس نے قید کیا تھا, اس کے بعد وہ جادوگر وہیں پر مردہ پایا گیا تھا. بڑا مشہور وہ جادوگر تھا, اور اس جادوگر کی وجہ سے ہی وہ چڑیلے وہاں پر ہیں. اس جادوگر کو بعد میں اٹھا کر وہاں سے لے گئے تھے, لیکن پتہ نہیں وہ جگہ کس نے بنائی اور کیوں بنائی. کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ جگہ بھی ان جنات اور ان چڑیلوں نے بنائی ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آدھی رات کے وقت وہاں سے ڈھول بجنے کی آوازیں آتی ہیں. باقاعدہ ایسا سما ہوتا ہے جس طرح سے وہاں پر کوئی بارات چڑھی ہوئی ہے, جیسے کوئی وہاں پر بہت بڑی شادی ہو رہی ہے. چیخو پکار, اس کے ساتھ گانوں کی آوازیں, اور باقاعدہ جشن کا ایک سما ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی اس ویرانے کی طرف رات کے وقت نہیں جاتا. دن کے وقت وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کبھی کوئی انسان یہاں سے گزرا بھی نہیں. اس جگہ پر صرف اور صرف یا تو چیل یا گدھ بیٹھے نظر آتے ہیں, اور رات کے وقت اس جگہ پر صرف چمگادڑ اور الو ہوتے ہیں. اس جگہ پر کوئی بھی نہیں جاتا. میرے دوست نے یہ کہا, میرے کزن نے یہ کہا کہ میں پہلے دن کے ٹائم 2 سے 3 بار وہاں سے گزر چکا ہوں. وہ جگہ ہے تو پرسرار, لیکن وہ جو
ایک ڈھیری سی مجھے نظر آئی ہے جو قبر نما ایک جگہ تھی، وہ پہلے مجھے نظر نہیں آئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہیں پر ہوتی ہے، لیکن وہ جگہ ایسی ہے، کبھی وہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، کبھی وہ بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر آج بھی اس جادوگر کا پھیلایا ہوا طلسم موجود ہے۔ اس ویرانے میں، اس راستے پر، اس کچی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس طرف مشہور ہے چڑیلوں کا ڈیرا۔ پہلے ہم لوگ لکڑی کاٹنے کے لیے اس طرف جاتے تھے، ان لوگوں کا وہاں پر ڈیرا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم لوگوں نے ایک بزرگ کو بلا کر یہ جتنی حدود تم دیکھ رہے ہو، یہاں تک ہم لوگوں نے حصار بنوایا ہے، وہ مخلوقات اس طرف نہیں آ سکتی۔ پہلے وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، کبھی کسی جانور کی شکل میں، کبھی باقاعدہ انسانی عورتوں کی شکلوں میں۔ وہ آ کر رات بھر یہاں پر اس پٹی کے پاس لائن بنا کر بیٹھ جاتی تھی، خوفناک آوازیں نکالتی تھی اور بین کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جنات ہیں، یہ مخلوقات ہیں، یہ چڑیلے ہیں، اور یہ ایک جادوگر کی ہی قید کی ہوئی ساری چڑیلے ہیں۔ یہ اسی جگہ پر قید ہے جہاں پر ان کا آستانہ یا ان کی جگہ یا ان کا ڈیرا بن چکا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے جانور مرنے لگ گئے، ہم لوگ یہاں پر کام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے ایک بزرگ کو بلایا، انہوں نے یہاں پر آ کر حصار باندھ دیا کہ جہاں سے تم لوگ بھاگ کر آ رہے ہو وہاں سے آگے ہی ہمارا رقبہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان ویرانوں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ پھر وہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب تم لوگوں کا جو موٹر سائیکل ہے اس کو وہیں پر رہنے دو، وہ صبح ہی اٹھا سکتے ہو، رات کے جس پہر بھی جاؤ گے وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میرے کزن نے، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں جانی نقصان نہیں دیا۔ میرے کزن کے والٹ میں قرآن پاک کی آیت کا ایک جیسے وہ چھوٹے کارڈ بنے ہوتے ہیں جن کے اوپر درود پاک بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چاروں کل بھی لکھے ہوتے ہیں، اس کے والٹ میں ہر وقت وہ رہتا تھا۔ تبھی اس آدمی نے یہ کہا کہ اس کی برکت نے تم لوگوں کو بچا لیا ہے، ورنہ وہ چڑیلے وہاں سے کسی کو زندہ واپس آنے نہیں دیتی۔ اسی دور میں اس راستے سے بھی لوگ گزرا کرتے تھے، باقاعدہ یہ ایک جگہ تھی، گزرگاہ تھی یہاں پر آبادی میں جانے کے لیے، ڈیروں پر آنے کے لیے۔ لیکن اس حادثے کے بعد جب سے وہ جادوگر وہاں پر مارا گیا، یہ جنات، یہ چڑیلیں آفتیں وہاں پر حاوی ہو گئی اور نظر آنے لگ گئی، تو یہ اب وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتی۔ مغرب کے بعد یہاں پر یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہاں سے ایسے ایسے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کا ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ پھر ان کے پاس ہی رکے، گھر واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہم لوگ گھر سے کافی دور آ چکے تھے۔ رات ہم لوگوں نے ان کے ڈیرے پر گزاری، گھر والے الگ پریشان تھے۔ صبح اٹھے، وہ دو آدمی ہاتھ میں انہوں نے جیسے وہ کلہاڑی ہوتی ہے لکڑی کاٹنے والی، ہمیں لے کر گئے۔ ہم لوگوں کا بائک ایسے تھا جس طرح سے اس کو کسی نے توڑ دیا، ٹائر پنکچر ہو گئے، بائک کافی زیادہ حد تک ٹوٹا پھوٹا تھا، اٹھا کر وہاں سے لے کر آئے۔ اس وقت وہاں پر اس کچی سڑک کے اوپر، کچی مٹی کے اوپر ایسے پیروں کے نشان تھے جیسے یہاں پر رات بھر بے تحاشا جانور بھاگتے رہے ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں سے اپنا بائک لیا، ان آدمیوں کے ساتھ واپس آئے۔ وہیں سے ان لوگوں نے، ان کے ڈیرے کی طرف سے آگے ہائی وے کی سڑک تھی، وہاں سے ہم لوگوں نے ایک لوڈر لیا، اپنا بائک جو تھا اس میں رکھا، ورک شاپ گئے، کام کروایا اور گھر والوں کو جا کر ساری رودات بتائی۔ وہ رات، وہ دن ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اس وقت ہم لوگوں کے ذہن اس حد تک معاف ہو چکے تھے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر سکے۔ خوف نے اس حد تک ہمیں معاف کر دیا تھا۔ پھر صبح گھر والوں سے بھی بات ہوئی، وہ لوگ الگ پریشان تھے کہ شکر ہے تم لوگوں کی جان بچ گئی ہے۔ آج بھی وہ وقت، وہ لمحہ، وہ رات یاد آتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان مخلوقات کو، چڑیلوں آفتوں کو، جن کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت شکریہ ہم صاحب کا۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، اور اس کہانی سے بھی یہ میسج ملتا ہے، ایسے راستے جن پر آپ پہلے کبھی نہ گئے ہو، یا ایسے راستے جو مشہور ہو جائے کہ وہ ویران، سنسان اور بیابان ہیں، ایسے راستوں سے گزرنے کا رسک کبھی بھی نہیں لینا چاہیے، بالخصوص رات کے وقت، کیونکہ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس موجود کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، گھروں میں رہیں، اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.